जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोम मजमून नंबर 7 जिसका उन्वान है काफ कहता है ए मेरे लाशऊर। समात फरमाइए। काफ काफ़ी हाउस में बैठे हुए मीम की एक अंग्रेजी नज्म का तर्जुमा सुना रहे थे। ये तर्जुमा काफ ने किया था। इस तर्जुमे में काफ ने तारीफ कर दी थी। सबब इसका ये था कि नज्म में कुछ लफ्ज़ ऐसे आ गए थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में मफाद आमा के खिलाफ है। बहरहाल तर्जुमा ये था, कम से कम मैं तेरे नगमे गा सकता हूँ। मार इमीटे, क्या हुआ अगर मैं दुख सहता हूँ और जिल्लतें बर्दाश्त करता हूँ। क्या हुआ अगर पुलिसमैन की हतक अमेज सीटी मेरा पीछा करती रहती है और मैं हमेशा लड़कियों का पीछा करता रहता हूँ। जिनसी होठों और मकबूल कूल्हे वाली लड़कियों का पीछा। मैं जेल खानों, पागल खानों और कब्रिस्तानों का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, लेकिन कम से कम मैं तेरे लिए गा सकता हूँ। मार इमीटे, मेरे आइडियल, मेरी रात के भयानक ख्वाब, डरावने ख्वाब। जी हाँ, मीम महमूद कुंवर और काफ मसावी वो शख्स जो इसके बाद आज़िर हफीज की नून नज़्म सुनाता है। मैंने एक ख्वाब देखा, आसमान पर उगा हुआ एक दरख्त जिसकी शाखें ज़मीन की तरफ उगी हुई हैं, जिसमें बेशुमार रंग और रोशनियों के फूल हैं। रोशनियों के फूल ज़मीन पर गिर रहे हैं और बहुत से बच्चे नामालूम खुशियों से दमकते हुए चेहरे लिए एक मैदान में हर तरफ भाग रहे हैं और रोशनी के फूल कटी हुई पतंगों की तरह लूट रहे हैं। मैंने देखा दूसरी तरफ अधेड़ मर्द और बूढ़ी औरतों का एक बेचैरा हुजूम काले कुत्तों पर सवार, जिसे न ये दरख्त दिखाई देता है और न रोशनी के फूल। काफ अलिफ यानी आज़िर हफीज की इस नज्म को पसंद करने का ऐलान करता है। सीन सज्जाद मीर और दूसरा अलिफ मसावी अनवर सुनराय अपनी पसंदीदगी का ऐलान एक प्लेटफॉर्म पर करते हैं। सीन सज्जाद मीर इसकी शायरी का इल्तिबास करार देते हैं और दूसरे अलिफ मसावी अनवर सुनराय उसे नातवा समझकर हमले करते हैं। प्लेटफॉर्म पर नक्कारे बजते हैं और इन नक्कारों की आवाज़ में काफ फिर जाहिर होता है। इसके हाथ में डाली सिल्वाडर डाली की तस्वीरों के प्रिंट और ज़बान पर आंद्रे बर्तियों, लुई अर्गा और रीवडी के हवाले होते हैं। वो कहता है, ऐ मेरे लाशऊर, मैंने इस नज्म को पसंद किया है कि ख्वाब की सूरत में शायर का जो इमेज नमूदार हुआ है हकीकत से ज़्यादा हकीकी और खूबसूरत है। ऐ मेरे लाशऊर, मुझे होल्डरन के वो मिसरे याद आते हैं कि दरख्त और बच्चे हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं। रोशनी और काले कुत्ते सिर्फ आज़ाद तलाज़मात का इजहार नहीं है और ना नफ्सियाती खुद कलामी से पैदा हुए हैं। ऐ मेरे लाशऊर, इसमें सचमुच ख्वाब और हकीकत एक हो गए हैं। मीम महमूद वाजिद ने इस नज्म के मायने के इम्कानात पर बहस की है और शीन शबनम यज़दानी की इस नज्म से सोल्जन स्टाइन की नसरी नज़में याद आती हैं, मगर मुझे तो ए मेरे लाशऊर गैब की रोशनी फैली हुई नजर आती है। आंद्रे बर्तियो ने अपने दूसरी मैस्टिफिस्ट में सच लिखा था कि हर चीज़ इस यकीन की तरफ रहनुमाई करती है कि जहन का एक ऐसा नुक्ता ज़रूर मौजूद है जहाँ ज़िंदगी और मौत, हकीकत और तख़य्युल, माजी और मुस्तक़बिल, बुलंद और पस्त, काबिल बयान और नाकाबिल बयान के दरमियान तज़ाद नहीं है। यानी एक नुक्ता ऐसा भी है जहाँ से वह मुतज़ाद रूप में नज़र नहीं आते। ऐ मेरे लाशऊर, मैं शायर के इसी मकाम को खुदा की नियाबत कहता हूँ। ये नज़्म सिर्फ नफ्सियात का होनहार बच्चा नहीं है और न ख्याल के हकीकी अमल का एक्सरे, बल्कि इस नज़्म के अंदर शायर के विजन की रोशनी भी है। ये नज़्म इस अहद की सिचुएशन का इजहार भी है। ऐ मेरे लाशऊर, मैंने इस नज़्म के लफ्ज़ों के नीचे कई जगह सुर्ख लकीर लगाई। शायद इसमें सिर्फ अलिफ की शख्सियत बोल रही हो। पता चला कि अलिफ की शख्सियत के पीछे इस अहद की आवाज़ भी सुनाई देती है। लाशऊर ने प्लेटफॉर्म पर नक्कारे बजाए और ऐलान किया कि अभी काफ की 2 शख्सियतें नमूदार होंगी
اور وہ مولانا حالی سے مکالمہ کریں گی۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 اور شخصیتیں مولانا حالی ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ حالی تم کون ہو؟ قاف نمبر 1 میں بہت جدید انسان ہوں۔ قاف نمبر 2 میں بہت قدیم انسان ہوں۔ حالی یعنی تم ایک دوسرے کی ضد ہو، کیا کرتے ہو؟ دونوں اس عہد میں اپنا انکشاف۔ حالی کس طرح؟ دونوں پروز پوئم کے ذریعے۔ حالی کیسے؟ دونوں جاگیردارانہ عہد اور سرمایہ دارانہ عہد دونوں سے بغاوت کر کے، اور اگر کبھی کوئی اور عہد آیا تو اس میں بھی فرد کی پراسراریت کو ہم بے نقاب کریں گے۔ ہماری نثری شاعری جذبے، انسپریشن اور لاشعوری قوتوں سے وفاداری کا ثبوت ہوگی۔ انفرادیت ہی کے راستے ہمارا اجتماعی آرٹ نمودار ہوگا۔ ہم اپنی ذہنی آزادی اور جذباتی آزادی کے اظہار میں میٹر کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ ہماری پروز پوئم ایک نئی آزادی کی فضا، ایک نئے آرٹ کا ظہور ہے، اور یہی اس عہد کی شاعری کی تاریخ کا سب سے اہم جوہر ہوگا۔ حالی تم اپنے آپ کو قدیم انسان کیوں کہتے ہو؟ قاف نمبر 2 میں اب بھی اپنی روح میں ابتدائی عہد کے انسان کی جبلت، اس کا خوف، اس کی پراسراریت محسوس کرتا ہوں۔ میری روح آج بھی اسی ابتدائی انسان کی روح ہے۔ حالی اور تم اپنے آپ کو بہت جدید انسان کیوں کہتے ہو؟ قاف نمبر 1 اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس عہد کے مسائل، اس عہد کی سچویشن اور اس عہد کے فکر کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ یعنی میں جدید ترین حالات سے پیدا ہوا ہوں۔ میرے سر پر 2 عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ میں نے نظریات کی انگنت سلیبیں دیکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی طرح ہماری شاعری کا بڑا حصہ منطق اور پیمائش کا بیمار ہے۔ ہم خیال کی منطقی شکلوں سے اور پیمائش کیے ہوئے آہنگ سے بور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی شاعری میں اپنی روح کا آزاد اظہار چاہتے ہیں۔ کولرج کا خیال تھا کہ یونانی مملکت کا عکس یونانی جملے کی ساخت میں اور برطانوی مزاج کی انفرادیت جاسر کے چھوٹے چھوٹے علیحدہ فقروں میں ملتی ہے۔ پروز پوئم میں ہماری آزادی کی اسپرٹ وزن کی روایتی زنجیروں سے آزادی میں نظر آتی ہے۔ پروز پوئم ہمارے معاشرے میں روایت کی جو شکست و ریغ ہو رہی ہے اس کا اظہار ہے۔ حالی میں نے خود مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے۔ وزن اور قافیہ جن پر ہماری موجودہ شاعری کا دار و مدار ہے، یہ دونوں شعر کی ماہیت سے خارج ہیں۔ شعر کے لیے وزن ایک ایسی چیز ہے جیسے راگ کے لیے بول۔ جس طرح راگ الفاظ کا محتاج نہیں، اسی طرح نفس شعر وزن کا محتاج نہیں۔ قدیم عرب کے لوگ شعر کے یہی معنی سمجھتے تھے۔ جو شخص معمولی آدمیوں سے بڑھ کر کوئی مؤثر اور دلکش تقریر کرتا تھا، اس کو شاعر جانتے تھے۔ جاہلیت کی قدیم شاعری میں زیادہ تر اسی قسم کے برجستہ اور دل آویز فقرے اور مثالیں پائی جاتی ہیں۔ یہی سبب تھا کہ جب قریش نے قرآن مجید کی نرالی اور عجیب عبارت سنی تو جنہوں نے اس کو کلام الہی نہ مانا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنے لگے۔ حالانکہ قرآن شریف میں وزن کا مطلق التزام نہ تھا۔ موقع توسی اساس الاقتباس میں لکھتے ہیں کہ عبرانی اور سریانی اور قدیم فارسی شعر کے لیے حقیقی وزن ضروری نہ تھا۔ اساس میں لکھا ہے کہ یونانیوں کے ہاں قافیہ بھی مثل وزن کے ضروری نہ تھا۔ ایک اور موقع نے شعر کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جو خیال ایک معمولی اور نرالے طور پر لفظوں کے ذریعے سے اس لیے ادا کیا جائے کہ سامع کا دل اس کو سن کر خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے، خواہ نظم میں ہو خواہ نثر میں۔ دونوں قدیم عبرانی اور پہلوی زبان کی شاعری میں وزن نہیں آہنگ ہوتا تھا۔ جس معاشرے میں فرد کی آواز نہیں سنی جاتی، وہ اپنے تنظیمی ڈھانچے کے میکینکی قوانین کا پابند ہو جاتا ہے۔ میم محمود قمر اور الف آذر حفیظ اور رے رئیس فروغ، یہ تینوں اپنے عہد کے تنظیمی ڈھانچے سے بغاوت کرتے ہیں، اور قاف ان تینوں کے سلسلے میں الفریڈ سٹرائنگر اور ٹرسٹین زارا کی نثری نظموں کا حوالہ دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا نیا آرٹ آزادی کی نئی فضا میں پیش کرتے ہیں۔
قاف جانتا ہے کہ آخر الذکر ڈاڈا تحریک کے بانیوں میں سے تھا اور اس کا یہ رویہ خود آرٹ کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ جیسے ہی پلیٹ فارم سے حالی دو ٹوٹی ہوئی شخصیتوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، قاف نمودار ہوتا ہے اور رئیس فروغ کی نظم سناتا ہے۔ وہ ایک شہر تھا جلا ہوا اور غیر آباد۔ ایسا لگتا ہے جیسے پروز پوئم ایک تحریک بن گئی ہے اور یہ سارا ہنگامہ قاف کی سپر کیٹ اور اس کی گفتگو سے شروع ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ الف مساوی احمد دمیش نے سب سے پہلے نثری نظمیں لکھی تھی، پھر میم سے مبارک احمد اور میم سے محمد سلیم الرحمان نے، الف سے انور سنرائے نے، عین سے عباس اطہر کا ایک قلمی نسخہ دکھایا جو پروز پوئم تھا۔ صفدر میر، حسن شہیر اور سجاد ظہیر کی نام بھی سامنے آئے۔ مصیبت یہ تھی کہ قاف کے دوست الف احمد ہمدانی، میم سے محبوب خزاں اور سین سے سلیم احمد اسے سمجھانے لگے بلکہ ڈرانے لگے کہ اس بنجر زمین پر اسکیٹنگ بند کرو، مگر یہ شخص باز نہ آیا اور اس کی روایتی شاعری پر دف بجنے لگی۔ وہ اپنی نثری نظمیں نئی نسل کو سناتا رہا اور اس کی شاعری نئی نسل کے گھروں میں گھومتی رہی اور اس کی گفتگو ٹیلی فون پر ہوٹلوں سے دفتروں، کالجوں اور نشر گاہوں تک جانے لگی۔ شاہد اختر اپنی روحانیت کی لہر پروز پوئم میں لایا اور اس کی ایک نظم قاف کو اتنی پسند آئی کہ اس نے نئی نسل سے کہا، کاش تم بھی شاہد اختر کی سی نثری نظمیں لکھو۔ الف مساوی احمد دمیش اپنی نظم لینڈ اسکیپ اور قاف مساوی وہ پراسرار شخص جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا اپنی نظم بن مانوس لے کر علامتوں کے جنگل سے نکل آیا، اور یہاں نئی نسل کو دیکھ کر الف کے چہرے پر غصہ اور قاف کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الف مذکور نے کہا، مسٹر قاف خوش ہونے کی بات نہیں ہے، اس نئی نسل میں میم مساوی محمود کنور اور سے مساوی ثروت حسین، شین مساوی شاہد اختر، سین مساوی سید ساجد کے سوا سب شاعری کے امیدوار ہیں، یعنی اپرنٹس۔ اس پر قاف کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی اور اس نے کہا، مسٹر الف آپ غصہ نہ کیجئے، عذرا عباس، فاطمہ حسن، انور سنرائے، جلیل ہاشمی، اقبال فریدی، شوکت عابد، ایوب خاور، جمال احسانی، فراست رضوی، احمد جاوید، مسعود منور، سراج منیر، شائستہ حبیب، نسرین انجم بھٹی، انوپا، سیما خاں اور اکزئی، اختر امام رضوی، یہ سب نئے امکانات کی علامتیں ہیں۔ رہ گیا امیدواری کا مسئلہ، تو میرے خیال میں قاف کی امیدواری تو اس کی موت تک قائم رہے گی۔ یہی حال میرا جی اور راشد کا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ راشد نے بڑھاپے میں قاف اور رئیس فروغ کی نثری نظمیں دیکھ کر خود بھی نثری نظمیں لکھی۔ ملاحظہ ہو مسٹر جمیل جالبی کا بیان۔ راشد کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ وہ آخری عمر تک ادب و شعر کے جدید ترین رجحانات سے دلچسپی لیتے رہے۔ وہ 65 سال کی عمر میں جدید تھے اور انہوں نے پروز پوئم بھی لکھی اور وہ سب تجربے کیے جو اردو شاعری میں کیے جا سکتے تھے۔ یہاں مسٹر جمیل جالبی کی تحریر سے اقتباس ختم ہوا اور قاف نے الف سے کہا، آپ کی شاعری کو بھی امیدواری سمجھ کر ایک طویل عرصے تک نقصان پہنچایا گیا، اور قاف نے الف کے لیے مغربی پاکستان میں ہر جگہ جنگ کی اور اس میں اس کے 10 سال بری طرح لہو لہان ہوئے۔ پس الف سے درخواست ہے کہ وہ نئی نسل میں امکانات تلاش کرے۔ امیدواری کا سلسلہ تو مغرب میں پال ولری اور مشرق میں غالب کے ہاں آخر تک چلتا رہا۔ نئی نسل میں امتیاز برتنا الف اور قاف بلکہ سینئر لکھنے والوں کی پوری ابجد کا فرض ہے، لیکن یہ فرض اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں ذاتی تعلقات کی کرسیوں پر بیٹھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کرسیوں سے اتر کر آنکھیں کھول کر شاعری کے کعبے کی طرف منہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ اس کے باوجود الف اور قاف بلکہ بزرگوں کی پوری نسل غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ رہ گیا شاہد اختر صاحب کا یہ خیال کہ ہویدہ صاحب کو بھی کیا شاعر مان لیا جائے، تو جواب یہ ہے کہ نہ میم سے محمود ہویدہ ہیں، نہ الف سے اقبال فریدہ ہویدہ ہیں، نہ فے سے فاطمہ حسن ہویدہ ہیں، بلکہ ہویدہ یہ بات ہے
کہ یہ نئی نسل کی شاعری میں ایک نئی حیثیت ہویدہ ہے، نیا احساس ہویدہ ہے، نئے مسائل ہویدہ ہیں، نئی پروز پوئم ان کا میڈیم ہے۔ قاف کی یہ باتیں سن کر نئی نسل مسکرانے لگی اور بزرگوں کو غصہ آنے لگا اور نئی نسل گانے لگی۔ سب سے پہلی پروز پوئم الف نے لکھی تھی اور اس کی شاعری بہت خوبصورت شاعری ہے۔ اس کی مکھی عظیم الشان مکھی ہے، مگر قاف سچ کہتا ہے، قاف سچ کہتا ہے کہ اس کی پروز پوئم، اس کی زندگی، اس کی گفتگو، اس کی اشتراکیت، اس کا اسلام کے سارے تضادات سچ ہیں۔ وہ شاعر کو خدا کا نائب سمجھتا ہے، یعنی اسے ایک ایسا مقام دیتا ہے جہاں یہ سارے تضادات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے نئی نسل کو اعتماد دیا ہے، وہ مر نہیں سکتا، وہ چالاک ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے شاعری منطق اور پیمائش سے زیادہ عظیم چیز ہے۔ کچھ ایسے آہنگ ہیں جن کی پیمائش کر لی گئی ہے اور کچھ ایسے جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ پروز پوئم ایسے ہی آہنگ کا انکشاف ہے۔ پروز پوئم نئی نسل کے عقلی اور غیر عقلی دونوں اجزاء کی جدلیات سے پیدا ہو رہی ہے۔ پروز پوئم صرف نئی نسل کی سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ یہ جاگیرداری عہد کی جمالیات سے بغاوت کی تکمیل ہے۔ ہم رابوں سے خوش ہیں اس لیے کہ وہ اپنے عہد کے تصور حسن کو بے جان اور بوسیدہ سمجھتا تھا۔ وہ شاعری کے لیے روشن ضمیری کو لازمی سمجھتا تھا، نہ کہ آرٹ کو۔ پروز پوئم تاریخ کے جوہر کا اظہار بھی ہے اور تاریخ کو بہت بہتر سمت میں لے جانے کی ایک کوشش بھی۔ ہماری پروز پوئم ہمارا انفرادی اظہار بھی ہے اور تاریخ کو بہتر سمت میں لے جانے کی کوشش بھی۔ ہماری پروز پوئم ہمارا انفرادی اظہار بھی ہے اور اس میں اجتماعی احساسات بھی جھانکتے رہتے ہیں۔ ہم نہ اسلوب پرست ہیں نہ ہیئر پرست ہیں۔ ہم شاعری کو بھرے ہوئے پستول کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نے پرائز پیرہن کا حوالہ دیا ہے اس لیے کہ ہمیں اس کی یہ بات پسند ہے۔ الف سے احمد ہمیش مسکرانے لگا کیونکہ وہ بھی اپنی شاعری کو بھرے ہوئے پستول کی طرح بلکہ اپنے تنقید کو بھی بھرے ہوئے پستول کی طرح سمجھتا ہے، اور اس کی مکھی تو سچ مچ مکھی نہیں پستول تھی۔ اس عرصے میں رے سے رئیس فروغ کی آواز پس منظر سے ابھرتی ہے۔ میری نظم کا عنوان ہے وہ ایک شہر ہے جلا ہوا غیر آباد، کہ اچانک کچھ نوجوان ہپی لڑکے اور لڑکیاں کورس میں گاتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں گٹار ہیں، ان کے چہرے آدھے سفید آدھے سیاہ ہیں۔ یہ افریقی اور ایشیائی عوام کے نمائندے ہیں۔ ان کی آواز میں غصہ، خوف اور دہشت ہے۔ یہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہو جاتی ہیں۔ رہبانیت سے پیٹھودین تک، فلسطین سے ویتنام تک ہم ایسی بسوں میں سفر کرتے ہیں جن کے ڈرائیور جرائم پیشہ ہیں۔ بوڑھوں کا ایک گروہ جلوس کی شکل میں نوحے گاتا ہوا گزرتا ہے۔ یہ بوڑھے کبھی ڈپٹی کمشنر تھے، سامراج کے ایجنٹ تھے، تنہائی میں بائبل پڑھتے تھے اور خدا کے وجود پر بحث کرتے تھے۔ اب نئی نسل سے ناراض ہیں، ان کے نوحوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمارے ریڈیو سیٹ خفیہ اسٹیشن نہیں پکڑتے، ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین اندھے ہیں، ہمارے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر گیس کے چولہے پھٹتے ہیں، اندھیرے میں قہقہے سنائی دیتے ہیں اور پھر بلب روشن ہو جاتے ہیں اور غصہ ور نئی نسل پھر گانے لگتی ہے۔ ہم مصنوعی سیارے اڑاتے ہیں مگر ہمارے خیال سینس آف ٹریفک سے محروم ہیں۔ ہم اندھیری راتوں میں اپنے کتوں کی زنجیریں کھول دیتے ہیں۔ قاف کہتا ہے کہ نئی نسل خواب دیکھتی ہے، لیکن جب اس خواب سے جاگتی ہے تو سیاہ اندھی حقیقتوں پر حملہ بھی کرتی ہے۔ قاف اور رئیس فروغ خواب بھی دیکھتے ہیں اور کالی اندھی حقیقتوں پر حملے بھی کرتے ہیں، اور جب میم سے محمود کنور ان کالی حقیقتوں پر حملے کرتا ہے تو سب رقص کرتے ہیں اور دف بجاتے ہیں۔ محمود کنور کہتا ہے، اطراف کے لوگ بچے جلنے والی مذاق خیز مشینوں میں، ناممکن جہتوں میں چمکنے والی روشنیاں تاریک، آسمان غیر جانبدار، کارخانوں سے بیویوں تک سفر میں، اور موت کا میٹنی شو، روحیں منشیات کے اڈوں میں تبدیل۔ رئیس فروغ کہتا ہے، اے لڑکی یا کوئی بھی، روشنی کے آخری سرے تک میرے ساتھ چل، اس کے بعد اندھیرا ہے اور اندھیرے میں عمروں کا فرق باقی نہیں رہتا۔
اندھیرے میں تمام درخت برابر ہو جاتے ہیں۔ کاف کہتا ہے اے میرے لاشعور۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔